اللهم اللهم اسلم العباد استغفر الله واسأله التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلوات بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم صل على محمد. हाँ, अभी मैंने आपकी खिदमत में कुरान पाक का सूरह कद्र तिलावत किया है. This is chapter number 97. टोटल 5 आयात हैं. लेकिन ये वो सूरह है कि जो अल्लाह और मखलूक के दरमियान राब्ता रखने वाली सूरह है. ये वो वसीला है जिससे अल्लाह और बंदे के दरमियान राब्ता है, इर्तिबात है, कम्युनिकेशन है. इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की इस सूरह के बारे में इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हर चीज़ का एक फ्रूट होता है, एक समर और मेवा होता है, और कुरान का फ्रूट और समर और मेवा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह कद्र को बनाया. हर चीज़ का एक मेवा और कुरान का मेवा सूरह कद्र है. हर चीज़ का एक खजाना होता है और कुरान का खजाना सूरह कद्र है. हर चीज़ का एक मददगार होता है और गरीबों और मस्कीनों का मददगार यही सूरह कद्र है. हर चीज़ के अंदर एक आसान रास्ता होता है वहां तक पहुंचने के लिए, और वो लोग जो रास्ता भूल जाएं, पीछे रह जाएं, रास्ता न मिले, तो उनका रास्ता यही सूरह कद्र है. हर चीज़ की एक इस्मत होती है, इनफेलिबिलिटी, इसकी इस्मत होती है हर चीज की, और मोमिनीन की इस्मत जो है वो सूरह कद्र है. हर चीज के अंदर एक हिदायत होती है, एक डिसिप्लिन होता है, एक हिदायत होती है, और सालेहीन की हिदायत वो सूरह कद्र है. हर चीज के जो है कोई मददगार और सरदार और हेड होता है, और कुरान का जो सरवर और सरदार है वो सूरह कद्र है. हर चीज के अंदर एक ब्यूटी होती है, एक जीनत होती है, और कुरान की जीनत सूरह कद्र है. हर चीज के अंदर एक खैमा होता है, एक टेंट होता है, और आबिदों का खैमा और टेंट जहां पे आबिद रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, या जहां पर रह के अपने आप को मौसम से, गर्मी से, सर्दी से, आंधी से, तूफान से बचाते हैं, तो वो आबिदों का खैमा सूरह कद्र है. हर चीज की एक बशारत, एक ग्लैड टाइडिंग, एक खुशखबरी होती है, और लोगों के लिए, मोमिनीन के लिए वो बशारत जो है वो सूरह कद्र है. हर चीज के अंदर एक हुज्जत होती है, एक अल्लाह की नुमाइंदगी और रिप्रेजेंटेशन और हुज्जत होती है, और रसूलुल्लाह के बाद लोगों के लिए जो हुज्जत है वो यही सूरह कद्र है. ये सारे फज़ाइल हैं सूरह कद्र के. तो इसलिए हमें चाहिए कि ऐसा नहीं है कि मोहम्मद वाले, मोहम्मद के मानने वाले अपनी नमाजों में बहुत ज्यादा इस सूरह को पढ़ते हैं, तो उसके पीछे एक बहुत ज्यादा फवायद और फज़ाइल हैं इस सूरह के. तो एक सबसे बड़ी बात यही है कि सूरह कद्र है जो अल्लाह और मोहम्मद वाले मोहम्मद के ताल्लुक को बता रही है. क़यामत तक शब कद्र आती रहेगी, और शब कद्र में अल्लाह के फरिश्ते जो है वो लोगों की तकदीर के लिए, मुकद्दर के लिए, किस्मत के लिए, रिज़्क़ और रोज़ी के लिए, मौत और हयात के लिए, हर चीज के हवाले से वही जो 14 हस्तियां हैं उन पर फरिश्ते भी नाज़िल होते हैं. अल्लाह और मखलूक का ताल्लुक जो है वो हुज्जत खुदा के जरिए है एक दूसरे के साथ, और ये ताल्लुक जो है वो तादम क़यामत इसी ये सूरह बता रही है कि ये ताल्लुक बरकरार रहेगा. लिहाजा वो चीज, वो अजीम खजाना के जो अल्लाह और मखलूक के दरमियान एक रिश्ता है, एक कम्युनिकेशन है, एक बॉन्ड है,
تو ہم جتنا زیادہ اس پر توجہ کریں گے، اس کے بارے میں سوچیں گے، اس کو پڑھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اتنا ہی جو ہے ہمیں مختلف حوالوں سے فائدہ پہنچے گا. صلوات پڑھیے. اگر کوئی شخص کسی نے لون دینا ہے، قرضہ دینا ہے، اور اس کے پاس وسائل نہیں ہے، تو امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص کثرت سے استغفار کرے، یعنی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ یا استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھے، اور اس کے بعد کثرت سے سورہ قدر کی تلاوت کرے، تو انشاءاللہ پروردگار اس کے قرض کا اہتمام کرے گا، کسی نہ کوئی وسیلہ بنے گا. اور سورہ قدر کو اور استغفار کو جو کثرت سے کرے تو پروردگار اس کے لون کا، اس کے قرضے کا، اس کے جو بھی مشکلات ہیں مالی حوالے سے، اس کو دور فرمائے گا. صلوات پڑھیے. اگر کسی شخص کو کوئی بیماری ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی درد ہو، تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک نیا برتن لے، اور اگر مٹی کا ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے، اور اس میں جو ہے وہ پانی ڈالیں، اور پھر اس پر جو ہے وہ 30 مرتبہ ترتیل کے ساتھ، یعنی اچھے انداز کے ساتھ، خوبصورت لحن کے ساتھ جو ہے وہ 30 مرتبہ 30 ٹائم سورہ قدر کو پڑھا جائے، اور پھر اسی پانی کو انسان پیے، اسی سے وضو کرے، اسی سے اپنے جو ہے مسح کرے، اسی سے جو ہے انسان جہاں کہیں درد ہے، تکلیف ہے، اس جگہ پہ جو ہے انسان یہ پانی لگائے، تو انشاءاللہ پروردگار اس سورہ کی برکت کے بدولت اس مریض کو شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے گا. اور یہ چیز مشکل نہیں ہے جو ابھی بتانے والا ہوں، اور اس کو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے. ایک ہماری یہ ظاہری بینائی ہے، جو اندھے ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا، جن کی نگاہ کمزور ہے یا نہیں ہوئی ان کو بھی فائدہ ہوگا. سب سے بڑھ کر جو ہے وہ انسان کی قلبی بصیرت ہے، کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی حکمت کو، غیب کو اور مختلف چیزوں کو جو ہے وہ سمجھنے اور سوچنے اور دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ پانی پیو تو ظاہر ایک تو بسم اللہ پڑھنی چاہیے، دوسرا پینے سے پہلے سورہ قدر کو باواز بلند پڑھیں. تو جو شخص پانی پیتے ہوئے سورہ قدر کی تلاوت کرے گا تو انشاءاللہ پروردگار اس کے قلبی اور اس کی آنکھوں کے نور کو جو ہے وہ صحیح و سلامت کر دے گا. تو بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے، کوئی زیادہ وقت بھی نہیں لگتا ہے، چند سیکنڈ لگتے ہیں. ہمیں عادت بنانی چاہیے، اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ جب بھی پانی پیے تو کوئی بات نہیں ہے کہ انسان تھوڑا سا فیو سیکنڈ کے لیے جو ہے وہ ویٹ کر لے. عادت ہوتی ہے کہ جب بھی آتا ہے تو فوراً منہ کو لگا لیتے ہیں، یا فوراً جو ہے انسان پانی بھرتا ہے فوراً منہ کو لگا لیتا ہے. تو تھوڑا سا جو ہے یہ بھی چیز ایک انسان کو صبر سکھاتی ہے کہ وہ شخص جو خدا کی خاطر، جو اپنی حاجات کی خاطر تھوڑی دیر صبر کرتا ہے اور سورہ قدر کی تلاوت کر کے پانی کو پڑھتا ہے، تو یقیناً وہ اپنی زندگی میں اس سورہ کی تلاوت کے اثرات بھی دیکھے گا انشاءاللہ. صلوات پڑھیں. بہرحال خواتین جب حاملہ اور بچہ پیدا ہونے والا ہو تو اس وقت بھی ان کے ساتھ اگر بہت زیادہ یہ سورہ تلاوت کی جائے تو انشاءاللہ جو ہے ان کے برتھ اور جو ڈیلیوری ہے وہ انشاءاللہ وہ بھی آسان ہو جائے گی. اور امام جواد علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام، کہ کوئی شخص جب اپنی نماز میں سورہ قدر کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی نماز قبول ہوتی ہے. پہلا فائدہ نماز میں سورہ قدر کو پڑھنے کا کیا ہے کہ اس کی نماز قبول ہوتی ہے. دوسرا اس کو نماز کا ڈبل ثواب ملتا ہے. ویسے جو ریوارڈ ملنا ہے تو سورہ قدر اگر پڑھی جائے تو اس کا ثواب بھی ڈبل ہو جاتا ہے. اور پھر جو شخص یہ سورہ پڑھے اور سورہ پڑھنے کے بعد دعا کرے تو اس کی دعا یا قبول ہو جاتی ہے یا لوح محفوظ میں محفوظ ہو جاتی ہے. تو اتنے سارے فائدے ہیں سورہ قدر کو نماز کے اندر جو ہے اس کی اگر ہم تلاوت کریں. اور واجب نماز میں جب انسان اس سورہ قدر کی اگر تلاوت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اور اعلان کیا جاتا ہے
اعلان کرنے والا کہتا ہے اے خدا کے بندے، خدا نے تیرے گزشتہ گناہوں کو مٹا دیا ہے اور آج کے بعد تو اپنی ایک نئی زندگی کا، پاک اور پاکیزہ زندگی کا آغاز کر۔ اور پھر امام رضا علیہ السلام، ہمارے 8ویں امام، فرماتے ہیں کہ جو شخص وضو کرتے وضو سے پہلے سورہ قدر کی تلاوت کرے، یا وضو کے دوران یا وضو کے فوراً بعد، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے گناہوں کو اتنا مٹا دیتا ہے جیسے انسان ماں کے پیٹ سے پہلے دن پیدا ہوا۔ تو اس کے بعد کوشش کریں، عادت بنائیں کہ اگر آپ 24 گھنٹے اپنے آپ کو انشور کرنا چاہتے ہیں، پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، تو نماز فجر کے بعد 10 مرتبہ سورہ قدر پڑھا کریں۔ اور جو شخص نماز فجر کے بعد جو ہے وہ سورہ قدر کو باقاعدگی سے پڑھے تو انشاءاللہ کچھ مہینوں کے بعد خود وہ محسوس کرے گا کہ اس کے حالات یا اس کے اندر جو ہے وہ ایمان کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے، یا دنیا کے مختلف امور کے حوالے سے کتنی بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ نماز فجر کے بعد 10 مرتبہ، نماز عشاء کے بعد یا سونے سے پہلے جو ہے اگر 15 مرتبہ انسان یہ پڑھ لے تو انشاءاللہ نیند بھی انسان اللہ کی سائے میں، اللہ کی رحمت میں اور اللہ کی پروٹیکشن میں ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی شدید حاجت ہو انسان کی تو ایک ہی نشست میں انسان 360 ٹائم 360 مرتبہ اگر سورہ قدر کی تلاوت کرے تو انشاءاللہ اس کی حاجت پوری ہوگی۔ بہرحال یہ بہت سارے فضائل آپ کو بتائے اس لیے کہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب انسان وضو کرے تو اس وضو کا کوئی فائدہ نہیں اگر وضو کرتے ہوئے آپ کی توجہ خدا کی طرف نہیں ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم وضو کرتے ہیں، کچھ بھی خدا کی طرف وہ نہیں ہوتا ہے، ایسے وضو کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو اگر انسان وضو کرے، توجہ خدا کی طرف ہو، ایک مرتبہ سورہ قدر پڑھ لے۔ اسی طرح کوشش کرے کہ انسان مستحب یا واجب نمازیں پڑھ رہا ہے تو سورہ قدر پڑھے۔ عشاء کے بعد یا سونے سے پہلے انسان 15 ٹائم سورہ قدر پڑھے۔ صبح فجر کی نماز جب انسان پڑھتا ہے تو 10 مرتبہ سورہ قدر پڑھے۔ اور اگر ہو سکتا ہے تو انسان رات کو ایک تسبیح سورہ قدر کی پڑھے تو انشاءاللہ عالم الغیب کے حوالے سے بہت سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ یہ رات ہی وہ رات ہے کہ جس میں اس دنیا کا اس عالم الغیب سے تعلق ہوتا ہے۔ فرشتے آتے ہیں، اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، اللہ کے حکم کا نزول ہوتا ہے۔ یہ اتنی عظمت والی رات ہے اور اس کا بیان یہی سورہ کر رہی ہے، اس قرآن کا بھی اور اس رات کا بھی، کہ جس رات کی عظمت میں اللہ نے اس رات کو اس قابل سمجھا کہ اپنے پاک کلام کو، نورانی کلام کو، ہدایت والے کلام کو قلب مطہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس رات میں نازل کرے۔ تو بہت زیادہ فضائل ہیں، اگر ممکن ہو تو اس کی سورہ کی تفسیر بھی پڑھیں۔ اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورہ قدر کا دوسرا نام حضرت فاطمہ الزہرا ہے، یا یہ دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کے الٹرنیٹ ہیں، یا دونوں جو ہے وہ عظیم خزانے رکھتے ہیں اور لوگوں کو ان کی معرفت نہیں ہے۔ تو اس لیے بہرحال چاہے حضرت فاطمہ الزہرا ہوں یا سورہ قدر ہوں، ہمیں زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی بھی ضرورت ہے۔ اس سورہ کو اس کے اوپر زیادہ فکر کرنے اور تدبر کرنے کی ضرورت بھی ہے، اور اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ مفاہیم پڑھنے کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم سب کوشش کریں، ایک کلچر بنا لیں، ایک عادت بنا لیں اپنی زندگی میں کہ اٹھتے بیٹھتے بات کرتے ہوئے آتے جاتے کہیں بھی ہے۔ ایک اور بات بھی ہے، جو شخص اگر ڈرائیونگ کر رہا ہے سیٹ پر بیٹھتے ہوئے سورہ قدر پڑھ لے تو انشاءاللہ کبھی بھی وہ اپنی ڈرائیونگ میں ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، وہ محفوظ ہوگا۔ تو بہت سارے فائدے ہیں اس سورہ کے۔ تو انشاءاللہ اس سورہ کو اور اس سورہ کے اندر جتنے بھی خدا کی مخلوقات اور علوم اور خزانے ہیں ان سب کو پروردگار ہم پر انشاءاللہ نازل فرمائے، ان کی معرفت عطا فرمائے، ان کے فوائد ہمیں نصیب فرمائے، اور ہمیں معراج پر
لے جائے. یہی سورہ ہے کہ جو معراج کی نشاندہی کر رہی ہے, یہی سورہ جو بلندیوں کی نشانی کر رہی ہے. پروردگار ہم سب کو کامل الایمان بنا, پروردگار ہم سب کو ویسا بنا جیسا تو چاہتا ہے. ہم سب کے صغیر و کبیرہ گناہ معاف فرما, روزوں کو, عبادات کو, صدقہ و خیرات کو, سحور کو, افطار کو منظور و مقبول فرما. حضرت حجت امام زمان علیہ السلام کا جلد ظہور فرما, ان کی زیارت سے مشرف فرما. جو مومن مومنات بیمار پروردگارہ ان کو بحق امام سجاد علیہ السلام شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما. جن مومن مومنات کو پریشانیاں پروردگارہ یہ رحمت کا مہینہ ہے, ان کی پریشانیاں تو دور فرما, ان کی مشکلات کو حل فرما. جن مومن مومنات نے آج نظر نیاز کا اور افطار کا اہتمام کیا ہے پروردگارہ ان کے رزق و روزی میں اضافہ فرما, ان کے گناہوں کو معاف فرما, ان کے مرحومین کو, حاضرین کے مرحومین کو بخش دے. اللہم صلی علی محمد.